फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन. Good evening viewers, it's Rishams. Today is 30th of August 2020. ख्वातीन हज़रात, आज का दिन योम आशूर का दिन, आज का दिन अहले बैत की वफा का दिन. क्या कहने कि करबला को करबला के शहंशाह पे नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज है. यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने, मगर हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है. ख्वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम अहले बैत की वफा का दिन के हवाले से मौजू लेके आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं. ख्वातीन हज़रात, आज के मेरे मेहमान जिनका नाम मुफ्ती इस्माइल तोरू साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. इनका सोशल मीडिया के ऊपर इनके आप बयानात और जो पेचीदा मसाइल मुसलमानों को दरपेश है उनके हवाले से अपने मदारिस में चीज़ की तालीमात और उनके जवाबात कुरान और सुन्नत यूनिवर्सिटी में देते हैं. आज खुसूसन अहले बैत की वफा के दिन के हवाले से जो मौजू मैंने चुना है, मैं आज मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इसके ऊपर रोशनी डालें और हमें फैज़ आलम दें. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरे प्यारे शम्स साहब, ये नहायत ही गम का दिन था जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथियों समेत शहीद किया गया. और जो भी मकाते फ़िक्र हैं उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये मजलूम शहीद हुए हैं, यानी ये इख्तिलाफी बात भी नहीं है. और इसकी खबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दी थी. बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी गई, हुजूर ने दे दी. जो नहीं दी गई, नहीं दी कि क़यामत कब आएगी, इसलिए कि अल्लाह बताते थे. और करबला के इलाके पर जब हुजूर गुजरे भी थे एक रवायत के मुताबिक, तो यही फरमाया था करबुन व बलाउन. यहाँ करब मुसीबत और बला ये वाक़या पेश आएगा, इशारा हुआ है. और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए भी हैं, ख्वाब भी देखा है. तो बहरहाल ये वाक़या कैसे हुआ, किस तरह हुआ, किसकी गलती है, इस हवाले से सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में 60 साल से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके हैं. बिल्कुल. लोगों के ज़हन में एक बात है, वो ये बात है कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब शहीद किए गए तो उस वक्त उनकी उम्र कम थी या बच्चे होंगे. हमारे दिमाग में हसन और हुसैन का तस्वर बचपना, ठीक, अगरचे उस वक्त उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा थी. ठीक. तो 60 साल से जायद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में रहे, लेकिन कांटा चुभने किसी ने नहीं दिया. नहीं, ये नुक्ते वाली बात है. बात 60 साल जिंदगी गुजारी, कांटा चुभने नहीं दिया. जिन्होंने बुलाया उन्होंने दगाबाजी की, धोखा दिया, धोखा दिया. सही. तो ये जो जुमला है मैंने आपके सामने अर्ज किया, आपने कभी नहीं सुना होगा. रात को इसी पर बयान था हमारी मस्जिद में, तो लोग हैरान हो गए कि हम तो ये समझ रहे थे कि ये बच्चे होंगे या जवान होंगे, अच्छा बूढ़े थे. देखो ये इसकी तरफ तस्वर नहीं जाता. इसी तरह जब मदीना मुनव्वरा में हजरत रहे तो आन और शान के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ, तफौक और बरतरी के साथ हजरत वहां पर रहे. सही. और आप हैरान होंगे कि सहाबा और अहले बैत की आपस में इतनी मोहब्बत थी, इतनी उल्फत थी और शफकत थी कि सहाबा किराम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को छोटा सा वजन उठाने नहीं देते थे, काम करने नहीं देते थे. गिफ्ट, तहाइफ और उनका खर्चा चलाना, उनसे मोहब्बत करना, मुस्तकिल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्तरखान पर 200-300 से लेकर हजारों अफराद रोजाना खाना खाते थे. सखावत. हाँ,
اتنے سخی تھے. تو اہل بیت میں سے تھے, اور اہل بیت کی نشانی سخاوت ہے, بے شک. اور اہل بیت کی پوری تاریخ جو ہے نا یہ مظلومیت کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بھی اہل بیت میں سے تھے. تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ بہت خرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لا خیر فی الاسراف, آپ بہت اسراف کر رہے ہیں تو اس میں خیر نہیں ہوتا, اسراف اچھی چیز نہیں ہے. تو وہ تو بڑے حاضر دماغ تھے. جب علی حیدر کرار نامدار عزت دار اہل بیت کے سردار علمدار, ہمارے سروں کے تاج, آنکھوں کا سرما, ہم ان کے قدموں کی خاک, جب وہ ذہین تھے, وہ ذہین انسان تھے حضرت علی. مسروق تابعی فرماتے ہیں شمس صاحب کہ شامن تو کل الصحابہ, میں نے تمام صحابہ کو سونگا, فوجدت علمہم ینتہی الی ستہ, تمام صحابہ کا علم 6 صحابہ کے پاس ہے. ثم شاممتہم, پھر میں نے ان 6 کو سونگا, 1,24,000 کا علم 6 کے پاس, اور 6 کا علم کس کے پاس ہے؟ الی اثنین, 2 آدمیوں کے پاس ہے, علی حیدر کرار اور حضرت عبداللہ بن مسعود, اور فقہ حنفی ان سے ہے. تو 2 جو احباب ہیں ان کے پاس تمام صحابہ کا علم ہے, حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا علم کیوں تھا؟ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. آپ حیران ہوں گے, عائشہ, معاویہ, حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہم, ان کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں غلط فہمی کی وجہ سے, اس میں ہم نہیں گھستے ہیں. تو ایک مرتبہ معاویہ نے خط لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. خط میں لکھتے ہیں کہ آپ علم کے دروازے ہیں اور آپ ہی خلیفہ ہیں, میں نہیں ہوں بالکل, اور آپ علم کے دروازے ہیں. مسئلہ آیا ہے شرعی میراث کا, اور میراث اور میتھس میں آپ ماسٹر ہیں, حضور نے آپ کی تعریف کی ہے. تو بچے پیدا ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, میراث تقسیم ہو رہی ہے, والد کا انتقال ہو گیا, ایک بچہ اس میں ایسا ہے کہ اس کے ساتھ مرد کا بھی آلہ ہے اور عورت کا بھی آلہ ہے, تو یہ مرد کی میراث اس کو تقسیم ہوگی یا عورت کی؟ اب تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے, تمام صحابہ کے پاس جواب نہیں ہے. اب کیا کریں حضرت, آپ جواب دے دیں. دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو جواب دیا نا, آدھی انگلی کی جگہ میں وہ لکھا جا سکتا ہے انظروا الی مبالہ, بس اتنا جواب دیا. اور اس پر جو نا 1 گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے, اور ہجروں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اسی وقت. لوگوں کے ذہن میں اشکالات ہوتے ہیں. حضرت علی حیدر کرار نے فرمایا کہ دیکھو کہ پیشاب کہاں سے نکلتا ہے, جہاں سے پیشاب نکلتا ہے اس کا حکم وہی ہے. اگر مرد کی جگہ سے تو وہ مرد کے کپڑے پہنے گا, عورت کے کپڑے پہننا حرام ہے, اور مرد والی میراث. اگر عورت کی جگہ سے تو عورت والے کپڑے پہنے گی اور عورت والی میراث. اگر دونوں جگہ سے پیشاب آ رہا ہے تو زیادہ کہاں سے آ رہا ہے, وہی حکم ہوگا. دونوں سے برابر ہے تو اس کا حکم عورت کی طرح ہے. اللہ, اس پر ہجروں والا مسئلہ بھی حل کرو. جو مرد ہیں باقاعدہ انہیں ہجروں کا لباس پہنا ہوا ہے, میک اپ کرتے ہیں, یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوہم من بیوتکم, ایسے افراد جو میک اپ کریں, آپ کے گھروں میں گھسے اور میک اپ کرے, ہجرے ہوں, ان کو گھروں سے نکالو. بہرحال تو کس نے جواب دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. علی چیف جسٹس تھے, قاضی القضات تھے 9 پاکستانوں کے, اور عمر خلیفہ تھے, یہ چیف جسٹس تھے. آپس میں محبت تھی یا نہیں تھی؟ بالکل. تو عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ غلطیاں ہوئی, کوتاہیاں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحیح کیا کہ یہ اس طرح ہے, یہ فیصلہ اس طرح ہے, یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا. یعنی کہ وہ اس چیز کو باہمی ہم آہنگی سے صلح صفائی سی چیزوں کو ختم کرنا چاہتے اور اسلام کے اندر طاقت فرق کرنا پڑ سکے. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. کربلا کے موقع پہ اہل بیت روانہ ہو چکا ہوا اور کربلا پہنچ گیا. جی. اہل بیت میں سے خاتون آتی ہیں اور کربلا کی مٹی کو سونگا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حسین کو کہا جاتا ہے کہ حسین یہ جگہ کو چھوڑ کے آگے چلا جائے, کیونکہ مجھے اس میں مٹی میں اللہ اکبر آپ کے خون کی خوشبو سی آ رہی ہے.
حسین فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت شہادت نوش فرمائیں گے، نوش فرمائیں گے اور اسلام کا علم اونچا بلند رکھیں گے۔ ہوگا۔ اس کے حوالے سے ذرا کچھ بتائیں آپ۔ اچھا، اس کی طرف میں آ رہا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تاکہ محبت بڑھے؟ ان دنوں میں نفرتیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے موضوع کا یہ بھی مقصد ہوگا کہ آپس میں محبت، الفت۔ ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 31 بچے تھے، 9 بیویاں تھیں، فاطمہ بطول گوش جگر رسول، اس وقت ایک بیٹی تھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو یہ ایک بیٹی تھی، تو اس وقت نکاح میں کوئی نہیں تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو 8 شادیاں کی، اس سے 31 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک کا نام ابوبکر ہے، علی کے بچے کا نام ابوبکر ہے، 2 کا نام عمر ہے، عمر اصغر عمر اکبر، دونوں کربلا میں شہید شریک ہیں، ایک شہید ہو چکے، ایک واپس آ گئے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عائشہ ہے، ان کی آپس میں محبت تھی۔ تو حضرت عمر کو کہنا پڑا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یہ محبت تھی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ وہاں سے مدینہ سے یہ روانہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے، انہوں نے کہا کہ علمدار عباس کس کے پاس؟ نہیں، وہ الگ ہیں۔ اچھا وہ الگ ہے۔ عبداللہ ابن عباس الگ ہیں جو حضور کے چچا ہیں، اچھا۔ عباس ان کے بیٹے عبداللہ، وہ علمدار عباس ہمارے بزرگ، ہمارے سروں کے تاج، وہ الگ ہیں، وہ بچوں میں تھے۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس اہل بیت نے بھی ان کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں، یہ غدار لوگ ہیں، الکوفی لا یوفی، کوفہ والا وفا نہیں کرتا ہے اس وقت، تو آپ نہ جائیں، یہ آپ کو نقصان دیں گے۔ صحابہ عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا، اور اگر یہ لڑائی جھگڑے کے لیے جاتے ہیں تو 75 آدمی جاتے ہیں، سوال ہے نا، انہوں نے خطوط بھیجے ہیں، انہوں نے اعتماد دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو صحابہ نے بھی روکا، اہل بیت نے بھی روکا، اللہ کو منظور تھا ان کا جانا، لیکن دماغ میں تو یہ بات تھی کہ مجھے روکا گیا ہے، تو عقیل اپنے جزاد بھائی کو وہاں بھیجا کوفہ کہ پتہ لگ جائے کہ وہ میرے صحیح محبت کرنے والے ہیں، تو سارے آئے، ان کا استقبال کیا، اور پھر آخر میں جب عبید اللہ ابن زیاد، جو سب سے زیادہ یہ کربلا کے ظلم کا اہم کردار، وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ سب سے بڑا کردار ہے، اس کو خطرہ تھا کہ میری کرسی کہاں چلی جائے گی؟ حسین کے پاس رضی اللہ عنہ۔ تو جب آدمی بھیجا، لوگ جمع ہو گئے خطوط والے، تو ادھر سے ان کی فوج آئی، تو یہ سارے بھاگ گئے، 6 رہ گئے، پھر ایک رہ گیا، وہ شہید ہو گیا۔ حضرت عقیل ایک بوڑھی اماں جی کے گھر گئے، اور وہ نیک اللہ والی خاتون تھی، اس نے اہل بیت کے اس بندے کی بڑی عزت کی، بڑی قدر کی، لیکن پیسہ ظالم چیز ہے، تو بہرحال اس کا بیٹا جب آیا تو فوج میں تھا، انہوں نے ان کو بتایا، تو حضرت کو شہید کیے گئے، تو ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ بات حسین کو پہنچ گئی رضی اللہ عنہ، تو اب صحابہ نے بھی روکا ہے، اہل بیت نے بھی روکا ہے، ادھر عقیل کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا کہ بات تو صحیح ہو گئی، اب تو کام خراب ہو گیا۔ وہاں پر جو ہے نا پھر خیمے بھی جل گئے، آپ کو پتا ہے، اور ان پر حملے بھی ہوئے، اور ان حملوں کے دوران اللہ اکبر انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ آج ہم نماز میں کتنی سستی کرتے ہیں، آپ نے شمس صاحب فرمایا نا کہ وہ چیزیں ان سے لے جس سے ہم سبق لے لیں، تو سبق کی بات انہوں نے اس ٹائم نماز نہیں چھوڑا، انہوں نے نماز پڑھی ہے، تیروں کی بارش ہے، تلواروں کی بارش ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اور انہوں نے کہا کہ پہلے اعلان کی جنگ بندی کرتے ہیں اور پہلے نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے نہیں دیا۔ اسی بات پہ ایک چیز کیا خوب کہا شاعر نے کہ ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو تھا، سبحان اللہ، ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو تھا، وہ سجدہ پھر نہ دیکھا گیا حسین کے بعد۔ اللہ آگے چلتے ہیں مفتی صاحب، یوم عاشور کا دن آ گیا، جی تبل بج گئے، جی فوجیں اہل بیت کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، جی ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جی جی آج کل کے دور میں آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے جبر کفار لوگ آپ کے سامنے آ گئے، جبر آپ پہ ہو رہا ہے، آپ کشمیریوں کو دیکھ لیں، جی جی پچھلے تقریباً 1 سال سے ان لوگوں پہ کربلا جیسی کیفیت ہے، اللہ اکبر،
بھوک ہے, پیاس ہے, پھر کرونا آ گیا, اور ہمسایہ ملک نے ہم پہ ہمارے ملک پہ تہمت لگانے کی کوشش کی کہ شاید یہ مسلمان ہے, دوسرا سے یہاں پہ کرونا پھیل رہا ہے کشمیریوں کی وجہ سے. یہ لوگ بے شک عذاب کے مرتکب ہوں گے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں پہ بھوک پیاس بند کر دی. آج یوم عاشور ہے, جو ان لوگوں نے ماتمی جلوس ہیں اور جو عزادار ہیں, ان لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. اپنے جذبات کو یہ لوگ کس طرح ایکسپریس کریں گے اس پر؟ بات یہ ہے, آپ نے بات کر لی, لیکن کفر کے سامنے ڈٹنا ہے, ظالم کے سامنے ڈٹنا ہے. اسلام زندہ کربلا کے بعد ہوتا ہے. بے شک جب خون نہیں بہے گا تو کیسے مطلب یہ ہے کہ ایک ملک بنے گا؟ ہمارا جو پاکستان ہے یہ کیسے بنا؟ لاکھوں افراد کی اس میں قربانی شامل, قربانیاں ہیں اور خون ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جو منہ سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جو پڑھتے ہیں اس کا جو بھی مقطع فکر ہے, جو بھی اس کی سوچ ہے, لیکن وہ مظلوم حضرت حسین پر روتا ہے, اللہ وہ خفا ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے, وہ غمزدہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہے, یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے. جب فوجیں سامنے آ گئی, وہ فوجیں ہیں, وہ فوجیں ہیں. ادھر چند افراد ہیں, لیکن افراد کون سے ہیں؟ حضرت محمد پاک اور علی حیدر کرار کے افراد ہیں. ورنہ آپ سوچیں اتنی ہزاروں کی فوج اور یہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور الحمدللہ 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 ہم فخر سے کہتے ہیں کہ حسین نے ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹا ہے. یہ کمانڈر تھے الحمدللہ. یہ نہیں کہ یہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مارا, نہ, یہ لڑے ہیں, بار بار لڑے ہیں, چند افراد لڑے ہیں. یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی حیدر کرار کے. تو علی حیدر کرار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا, کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو خیبر کے علاقے میں جو بہت بڑا قلعہ ہے. خیبر کا قلعہ, یہ الفاظ غلط ہے, خیبر علاقہ ہے, اس میں بہت زیادہ قلعے ہیں. لوگ یہ جملہ غلط کہتے ہیں. تو وہ جو مرحب والا قلعہ ہے نا, جو اس کو فتح کرے گا, جس سے اللہ اور رسول راضی ہے, تو میں اس کو یہ جھنڈا دوں گا. ابو بکر, عمر, عثمان, علی سب اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو جھنڈا کس کو ملا؟ علی حیدر کرار کو. اب جب علی حیدر کرار کو جھنڈا ملا, مسلم شریف کی صحیح روایت ہے, تو وہ فی عینہ رمد, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں تکلیف تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی, اے علی ادھر آ جاؤ. وہ ناد علی یہی ہے نا, ادھر آ جاؤ. تو وہ جب آئے تو کہہ رہے ہیں بھائی جھنڈا لے لو, میری آنکھوں میں تکلیف ہے. جب آدمی لڑے گا تو دیکھے گا نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا. علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ موت تک, لعاب دہن, لعاب لگایا اور موت تک مجھے آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی. وہاں جو جملہ حضرت بہت مزیدار ہے, یہ ان کے بیٹے ہیں نا. ادھر جانا اس نے کہا, جو مرحب پہلوان نکلا 1000 افراد سے لڑتا تھا, تو اس نے شعر کہا, آپ میرے سامنے آئے ہیں, لقد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاح بطل مجرب. اس نے کہا پورا خیبر کا علاقہ جانتا ہے, خیبر کا قلعہ نہیں, خیبر علاقے کا نام ہے, اس میں بہت سارے قلعے ہیں, اس میں ایک مرحب کا قلعہ تھا. یہ الفاظ درست کرنے چاہیے, لوگ غلط کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا پورا خیبر مرحب پہلوان کو جانتا ہے, 1000 افراد سے لڑتا ہے, اور اسلحے سے فل, اور بطل نوجوان کوڑیل ہے, مجرب تجربہ کار ہے. ادھر علی حیدر کرار نے کیا جواب دیا, انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ آدمی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر ببر رکھا ہے. انما اصولو کے لسندرہ, اور میں شکرے کی طرح اچانک حملہ کرتا ہوں. یہ کہتے ہی فون حملہ کر دیا اور خود سر سینے تک اس کو پھاڑ دیا. تو یہ ان کے بیٹے ہیں الحمدللہ, یہ ڈٹ گئے. ہم چاہے کشمیر ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے کفری طاقت ہو, ہم ان کے سامنے ڈٹیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ. مولانا صاحب, ایک ایک کر کے ہیرے لٹنا شروع ہو گئے. جی جی, اہل بیت کی شہزادیاں اللہ اکبر, دیکھ رہی ہوں گی وہ سما کہ جب
حضرت امام حسین ذوالجناب پہ سوار ہوں گے اور یزیدیوں کا مقابلہ ہو رہا ہوگا، اس میں کیا منطق ہے کہ حضرت امام حسین رہ گئے اور ان سے پہلے علی اصغر کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی اور حضرت امام حسین رہ گئے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اونچے کوڑیل کمانڈر تھے، وہ بار بار نکلے تھے، لیکن حضرت نے فرمایا، نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، شیعہ سنی دونوں احباب اس سے ریفرنسز دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جب ذوالجناح پر حضرت باہر تشریف لے جا رہے تھے تو زینب کو کہا کہ میں جا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں نے جزا فضا نہیں کرنا ہے، آپ نے جزا فضا نہیں کرنا ہے، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں 9 سال کا تھا، وہ غم آج تک میرے دل میں ہے، غم ہم بھول نہیں سکتے ہیں، رونا ہم بھول نہیں سکتے ہیں، حضور روئے ہیں، صحابہ روئے ہیں، اہل بیت روئے ہیں، تو رونے میں اشکال ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسے موقع پر آپ لوگوں نے آپے سے باہر نہیں ہونا ہے اور صبر رکھنا، صبر۔ تو حضرت زینب کو حضرت امام حسین نے کہا، آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں کہ آپ صبر کریں۔ شاعر نے شعر کہا ہے، الحزن یقلق والتجمل یردع، الحزن یقلق والتجمل یردع والدمع بینہما عصی طیع، کہ ایک طرف غم ہے ایک طرف صبر ہے، جب ہم غم کی بات مانتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور جب ہم صبر کی بات مانتے ہیں تو صبر ہو کر آنکھوں کو تھما دیتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے شمس صاحب آپ نے فرمایا کہ اس سے ہم سبق لیں، کہ ہمارے لیے اس میں جو اسباق ہیں، نماز کو قضا نہ کرنا اور ظلم کو سہنا اور جزا فضا نہ کرنا اور ڈٹنا ان کے سامنے، اور ہر کافر کے سامنے، ہر ملک دشمن کے سامنے، چاہے انڈیا ہے یا کوئی کفریہ طاقت ہے، ہمارے ملک کے پاکستان کی وہ مخالفت کرے، ہم ان کے سامنے ڈٹیں گے۔ اسی طرح ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے، اسی طرح ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، موقف سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ سبق ہم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے مظلومانہ، یہ درس ہم کو دیتا ہے۔ جی خواتین حضرات، ابھی ہم کو بریک پہ جانا ہے۔ کیا کہنے کہ جس کی مسکان پر نبی قربان، اللہ، وہ مسکرانا میرے حسین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، اہل بیت کی وفا کے دن کے حوالے سے موضوع جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا الہ الا حسین ہے، بقا الہ الا حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا الہ الا حسین ہے، بقا الہ الا حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی وأنا من ویلکم بیک ویورز۔ خواتین حضرات، اہل بیت کی وفا کا دن کے حوالے سے جو موضوع آج آپ کی خدمت پیش حاضر ہے، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مولانا صاحب، جو ہم بات کرتے بریک جانے سے پہلے کہ حضرت امام حسین ڈٹ گئے اور وہ شہزادیاں جو اہل بیت کے ساتھ اس قافلے کے اندر موجود تھیں، آپ نے بتایا کہ بریک میں جانے سے پہلے کہ وہ صبر کی تلقین اور اس چیز پر استقامت دکھانی تھی۔ حضرت امام حسین نے ان کو فرمایا کہ آپ لوگوں نے استقامت اور صبر سے کام لینا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ شام غریبہ آ گئی اور جب شہزادیاں اہل بیت کی ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوا اس کے حوالے سے ذرا
شمس صاحب اصل بات یہ ہے اس حوالے سے کہ اگر ہم وہ باتیں بتائیں جو کتابوں میں موجود ہیں تو ایک وہ باتیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ باتیں ہم بتائیں جو حقیقت ہے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ایک اشارہ ہے جو تاریخ کی حقیقت سے واقف ہیں. تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس میں رطب و یابس، خشک و تر، دوست دشمن سب بولتے ہیں، لیکن اس کی سند نہیں ہوتی. اور قرآن و حدیث جو ہے اس میں دوست دشمن خشک تر یہ چیز نہیں ہے. اس میں اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. قرآن و حدیث میں اس کی طرف اشارہ باقاعدہ موجود ہے کہ اس طرح ہونا ہے اور اس طرح ہو گیا. لیکن تاریخ میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ وہ غلط ہوتی ہیں کہ مثلا آسمان سے خون کی بارش ہوئی، زمین نے خون کو اگل لیا. یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن ہم کو ایسی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ بات پکی ہے کہ ان ظالموں نے، شمر نے، ظالموں نے، عبید اللہ بن زیاد نے، کوفہ کے لوگوں نے، ہزاروں خطوط بھیجنے والوں نے شہزادیوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ان کی بے عزتی کی، ان کی بے حرمتی کی، ان کے خیموں کو جلایا، ان پر پانی بند کر دیا. یعنی واقعتاً ان کے ساتھ ایک عظیم ظلم ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو ظلم ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں شہید کیے گئے تھے. اسی طرح عثمان رضی اللہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ذی الحجہ کے اندر، وہ سب اس سے واقف ہیں. اس طرح حضرت علی حیدر کرار، نامدار، عزتدار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک، تو ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، امام حسن کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان کو جو زہر دیا گیا. اب اسلام کی تاریخ آپ دیکھ لیں، یہ ظلم ہے اور شہادت ہے، ظلم ہے اور شہادت ہے. لہذا ہم کو جو شریعت نے دیا ہے وہ صبر کا درس دیا ہے. ہاں، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو، مسلمانوں، مومنوں، تم لوگ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. تو حضرت امام حسین نے بھی یہی درس دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے. باقی وہ باپردہ لوگ تھے، ان کو بے پردہ کیا گیا. وہ عزتدار لوگ تھے، ان کو بے عزت کیا گیا. ان کو کسی نے کانٹا چبھنے نہیں دیا. میں نے بتایا 60 سال تک اہل بیت جو ہے نا وہ مدینہ میں رہے، لیکن ان کو کسی نے جو ہے نا کانٹا چبھنے نہیں دیا مدینہ میں. اور ان کا دسترخوان، ان کی عزت، عظمت، تفوق، برتری، ان کی قدر، ان کی شناسی، لیکن وہاں پر جا کر کیا ہوا، ان کی عزت، عظمت، تفوق، برتری، پردہ، یہ سب کچھ جو ہے نا لہو لہان ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ لق دق صحرا میں ان کا خون بہا. کون لوگ تھے وہ تو بہت، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ کون لوگ تھے. تو حسن حسین کھیل رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے. تو حسن حسین نے کہا یہ جو آدمی خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارا نوکر ہے، ملازم ہے، غلام ہے ہمارا. یہ بات ان تک کسی نے پہنچائی. جب پہنچائی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ادھر آ جاؤ، آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ کہہ رہے ہم نے کہی ہے. کہہ رہے واقعی میں آپ کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا غلام. اس کی سند دے دو، اس کی سند دے دو، یہ لکھ کے دے دو تاکہ کل مجھے کام آئے. لوگ اس واقعے پر اشکال کرتے کہ اس کی روایت ضعیف ہے. ضعیف کو چھوڑو یار، امت کو جوڑو. امت کو جوڑنا چاہیے، امت کو جوڑنا ہے. حضرت علی نے اپنے 2 بچوں کا نام عمر نہیں رکھا، رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہم. اور حضرت علی کے ساتھ ہم یہ لفظ کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ؟ خوارج نے کہا قبح اللہ وجہہ، اللہ علی کے چہرے کو قبیح کر دے. تو تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے اور اہل سنت سب نے یہی کہا کہ علی کے ساتھ کہو کرم اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو جو ہے نا کہ باعزت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے. عمر جو فرماتے کہ میں اس خاندان کا نوکر ہوں اور میں اس کا ملازم ہوں. ایک مرتبہ غنیمت کا مال یمن سے آیا تو وہ تقسیم کیا گیا تو سب کو 500 روپے ملے.
تو حضرت حسن حسین کو جو ہے نا وہ 1,000 روپے ملے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیے. یہ امام حسین کی جو ایک بیوی ہے جن سے یہ 12 امام ہمارے بزرگ تو یہ کون ہے یہ خاتون؟ عمر نے حسین کو دی, وہ اس سے 12 امام جب ایران کو فتح کیا. تو ان کی آپس میں کتنی محبت تھی جی. ہم کیوں لڑتے ہیں, کیوں جھگڑتے ہیں جی؟ امت میں جوڑ پیدا کرو. ہم رب کے ہیں, رب ہمارے ہیں. ہم سب کے ہیں, سب ہمارے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے سند دے دو, اور عمر نے کہا, ابن عمر نے کہا مجھے 500 دیے, سب کو 500 دیے. حسن حسین کو کیوں جو نا آپ لوگوں نے 1,000 روپے دیے. اب یمن سے مال غنیمت آیا تھا. اب عمر کا جواب بہت زبردست ہے. انہوں نے کہا اے میرے بیٹے, آپ کے نانا کون ہیں؟ کہہ رہے فلاں ہے. کہہ رہے ان کے نانے تک آپ کا نانا پہنچ سکتا ہے؟ اچھا آپ کی امی کون ہے؟ یہ البدایہ والنہایہ طبری تمام کتابوں میں موجود ہے یہ قصہ. ان کے نانا, آپ کے نانا ان تک پہنچ سکتے ہیں. ان کی امی, آپ کی امی ان تک پہنچ سکتی. ان کے ماموں ابراہیم, ان تک تیرے ماموں پہنچ سکتے ہیں. اچھا ان کے ابو, علم کے دروازے, اس تک تیرے ابو کو. آرام سے بیٹھ جاؤ, میں ان کو 1,000 دوں گا, سب کو 500 دوں گا. محبت ہے جی. وہی شہزادے اور شہزادیاں لق و دق و سہارا میں شہید کر دیے. سبحان اللہ. جی جی. مولانا مفتی صاحب جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے مدینہ سے, تو حضرت امام حسین نے روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی. ماشاء اللہ. حضرت فاطمہ کے قبر پہ گئے اور حضرت بھائی کے قبر پہ حضرت حسن پہ گئے. اچھا اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ آخری سلام کرنے گئے تھے؟ انہیں پتا کہ میں کربلا جا رہا ہوں, وہاں جا کے میں نے شہادت دینی ہے, اور اہل بیت کی ایک زبردست بات آپ نے کی. اہل بیت کی ایک میں نے مثال قائم کرنی ہے, اور اسلام کا بول بالا رکھنا ہے, اسلام کو زندہ رکھنا ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے آخری سلام کیا, اس پر نہیں کرا. بالکل. اصل میں مسلم شریف کی روایت ہے, وہ آپ کو یہاں میں سناتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کے ابو کا انتقال ہو جاتا ہے, امی کا, تو آپ پریشان ہوتے ہیں, ماموں کا, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, روتے ہیں. لیکن یہ ہے خوشخبری ہے, وہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اوپر چلا جاتا ہے, روح اس کی اوپر چلی جاتی ہے, جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو جب وہ اوپر روح چلی جاتی ہے, وہ برزخ کا نظام ہے. جب بھی کسی گھر فوتگی ہو جائے, یہ حدیث ضرور یاد کرو, تو یہ سارے آ جاتے ہیں. جو آدمی چلا گیا نا, اس کے جتنے رشتہ دار انتقال کر چکے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. کیا حال ہے, خیریت ہے؟ پھر آپس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے, تعارف ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے. برزخ کا نظام بہت بڑا ہے, بہت وسیع ہے. ایک دار الدنیا ہے, ایک دار البرزخ ہے, ایک آخرت ہے. تو اس میں جو ہے نا بات چیت ہوتی ہے. تو بات چیت کے دوران وہ کہتے ہیں بھائی عبد الرحمن کہاں ہے, یا وہ عبد الکلام کہاں ہے, یہ بات چیت میں کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو یہاں نہیں آئے ہیں. تو وہ آدمی کہتا ہے جو ابھی مر چکا ہے کہ وہاں سے تو وہ آ گیا ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ سامنے سارے وہ ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم تو علیین میں ہیں, جنت کے مزوں میں ہیں, وہ سجین چلے گئے ہوں گے. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ان کو اشارت ہوتے ہیں, شمس صاحب جیسے آپ نے فرمایا, ان کو اشارت ہے, ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا, اس علاقے کے بارے میں کرب و بلاء کا کہنا, اور نشاندہی کرنا, اور حسن حسین کے بارے میں کہ جنت کے 2 پھول ہیں, اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کی شہادت کس طرح ہوگی, اور حضور نے خواب دیکھا, رونا. یہ اشارے ان کو سمجھ میں آ رہے تھے اور آ چکے تھے کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہونا ہے. تو سب پر سلام کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا. اللہ سب کو حرمین شریفین بار بار لے جائے. لیکن آپ کا اشارہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو پتا تھا, ان کو بشارت تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ نانا کو سلام کیا, ماں کو سلام کیا, بھائی کو سلام کیا, اور پھر اپنے اہل بیت کو, اپنے خاندان کو لے کے روانہ ہوگا, جس میں بوڑھے بھی شامل ہیں, بچے بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں, شہزادیہ رسول, شہزادے رسول شامل ہیں. مفتی صاحب یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید کے بارے میں 2 آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے, اختلاف کسی کا نہیں ہے, کہ فاسق, فاجر, یزید, پلید. فاسق, فاجر, یزید, پلید, اس میں کسی کا اشکال نہیں ہے. لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے. اہل سنت
اور اہل تشیع ٹھیک ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ آیا بیٹا حکمران بن سکتا ہے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ اہل ہو تو وہ حکمران بن سکتا ہے۔ ٹھیک۔ داؤد علیہ السلام کے بعد بیٹے آئے سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بعد بیٹے آئے، ان کے بیٹے آئے تھے۔ علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے بعد کون آئے تھے؟ امام حسن آئے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے عالم اسلام پر 6 مہینے حکومت کی ہے، اور وہ 30 سال جو میری طرح حکومت ہوگی حضور نے فرمایا تھا، اس میں 6 مہینے امام حسن کے شامل ہیں، سبحان اللہ۔ وہ 5ویں خلیفہ ہیں۔ تو بیٹے آئے علی کے بعد، داؤد کے بعد بیٹے آئے سلیمان، سلیمان کے بعد بیٹے آئے۔ تو بیٹا اگر اہل ہو تو آ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ آگے اہل سنت اور شیعہ حضرات کا آپس میں اختلاف ہے، تو دو طرف افراد کی بات سننی چاہیے۔ سنی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب حسن اور حسین نے، شیعہ اور سنی دونوں کی طرح موجود ہے اور دونوں مانتے ہیں کہ حسن اور حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی اس میں اشکال کی بات نہیں ہے۔ اور امام حسن ایک مرتبہ ایسے جا رہے تھے، صحیح روایت ہے حدیث کی مسلم شریف کی، کہ یہ جو میرا بیٹا جا رہا ہے نہیں جو جا رہا ہے، جو جا رہا ہے، تو لعل اللہ، ایسا زمانہ آنے والا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، کہ 2 بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹی کی وجہ سے صلح کرا دے گا۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ تو اب جب یہ دونوں احباب جو ہے نا حسن اور حسین، اس نے جب امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ شرائط کے تحت، اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ بیعت کی، تو اس سال کا نام رکھا گیا عام الجماعہ، اتفاق کا سال رکھا گیا، اور اس کے کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حضرت امام حسن کو جاتا ہے۔ تو پھر عائشہ، امیر معاویہ، علی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواب ہوئی۔ یہ کرسی کی لڑائی تھی؟ نہیں۔ دیکھو، جنگ صفین اور جنگ جمل کے بارے میں یہی فرمایا جاتا ہے کہ خوارج جو علی کی رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے، ان کو مارا بھی تھا، ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا تھا، نبوت بھی کیا گیا تھا، اور ان کو مارا بھی تھا۔ یہ وہ ان کی شرارت تھی کہ مسلمان آپس میں لڑتے تھے، آپس میں اکٹھے نہ ہو سکے، اکٹھے نہ ہو سکے۔ تو لیکن حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اے علی، یہ بات توجہ سے سننے والی ہے، کہ اے علی، جب آپ کے ساتھ کوئی اختلاف کرے گا تو خیر آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ اہل سنت اور شیعہ یہی کہتے ہیں کہ خیر علی کے پاس تھا، خیر علی کے ساتھ تھا، اور یہ دونوں مجتہد مخطئ تھے، خطا پر تھے، یہی کہتے ہیں۔ لیکن جب ان کو نامزد کیا گیا تو 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے، میری کیا رائے ہے، میں اختلافی باتوں میں پڑھتا نہیں ہوں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ان کو غلط کیا، ایک جماعت کہتی ہے کہ اس وقت ٹھیک تھے، بعد میں بگڑ گئے جب حکومت آ گئی۔ لیکن اس میں ہم نہیں جاتے، اس میں ہم جانے کی ضرورت نہیں۔ جب اتفاق ہے کہ یزید کیا ہے، فاسق ہے اور فاجر ہے، اور ان سے غلطیاں کوتاہی ہوئی، اتنا ظلم ہوا، آپ نے بدلہ لیا؟ اتنا ظلم ہوا، آپ نے بدلہ لیا؟ بدلہ نہیں لیا نا، تو مجرم ہے تو۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ جی جی ناظرین، امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر لوگ تم سے کوئی امیدیں وابستہ رکھیں تو تم پر خدا کے فضل کی دلیل ہے۔ اللہ، یعنی کہ تم پہ اگر کسی نے تم سے کوئی توقع رکھی ہوئی ہے اور کوئی امیدیں رکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم پر خدا کے فضل کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اگر میں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں کہ خدا کا فضل بھی تھا، اللہ، امیدیں پروردگار کی طرف سے بھی تھیں، سبحان اللہ، ان کے نانا کی بھی امیدیں بھی تھیں، اللہ اکبر، باپ حضرت علی ان کی امیدیں بھی تھیں، اللہ اکبر، اور جو حضرت امام حسین ہیں انہیں ان سب کی امیدوں کے ساتھ وابستہ جڑے ہوئے تھے اور اپنی شہادت پیش کی۔ اس کے حوالے سے بتائیں کہ کتنا کچھ ضروری ہوتا ہے آج کل کے دور کے اندر کہ جب مسلمانوں پہ اتنی بربریت، کشمیر ہو گیا، فلسطین ہو گیا، بوسنیا ہو گیا، شام ہو گیا، سیریا ہے، ہم لوگ صراط مستقیم پہ تو چلتے ہیں لیکن بہت جلد ڈگمگا جاتا ہے۔ حضرت یہ جو یہاں میں جملہ کہوں گا نا، اس کو خوب کوٹ کرنا ہے اور سمجھنا ہے، اور
یہ وہ ضروری آخری بات بہت ہی ضروری ہے یار شمس بھائی، صحابہ اور اہل بیت آپس میں جس طرح رہے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، آج ہم اسی طرح کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ مثال، جعفر طیار علی کے بھائی شہید ہوئے، ان کی بیوہ کے ساتھ کس نے شادی کی؟ ابو بکر نے۔ یہ محبت نہیں ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ نہ دیتے نا ان کو؟ بے شک ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے، وہی عورت علی کے پاس آ رہی ہے، پہلے جعفر طیار، پھر ابو بکر، پھر علی کے پاس۔ امام جعفر صادق کو آپ مانتے ہیں، پانچویں امام ہے، ہمارے سروں کے تاج امام جعفر صادق ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی امی کا کیا نام ہے؟ ام فروہ فاطمہ۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر کی پوتی ہے۔ وہ آپس میں شیر و شکر ہے، وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، آج ہم کیوں لڑتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں جی؟ حضرت علی نے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی جی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جی، ایک دوسرے کو رشتے دیے جی، اہل بیت اور صحابہ نے مل کر 24 پاکستان جتنی زمین فتح کی جی، فتح کی۔ ہم کیوں آپس میں لڑتے ہیں؟ ہم کو کیا تکلیف ہے؟ ابو بکر حضرت علی کے بچے 31 ہیں، اپنے بچوں کا نام ابو بکر، 2 کا عمر، 1 کا عثمان، 1 کا عائشہ رکھا۔ امام رضا، امام باقر، امام جعفر صادق، حسن، حسین، علی، ان سب کے بچوں کا نام ابو بکر عمر ہے۔ تو آپس میں محبت کرتے ہیں، اس میں کو رشتے دیتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں۔ بطور لطیفہ اور بطور مزاح کے، حضرت ابو بکر عمر جا رہے تھے، درمیان میں علی حیدر کرار تھے، ان کی جو ہائٹ تھی وہ کم تھی، تو عمر نے کیا کہا؟ اے علی، تم ہمارے درمیان اس طرح ہو جس طرح لنا میں نون، لنا میں نون، نون چھوٹا ہوتا ہے، لام بڑا، الف بڑا۔ تو دیکھو بات بھی ٹھیک تھی، تو فوراً علی نے کہا، کیا کہا؟ نون درمیان سے ہٹاؤ نا، تم دونوں لا ہو، تم دونوں لا ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ علی کی وجہ سے تمہاری حیثیت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ کس نے پوچھا؟ حضرت عقل اور مشاہدہ میں کیا فرق ہے؟ فوراً ایسے کیا، 4 انگل، یہ مشاہدہ ہے، یہ عقل ہے۔ دیکھو اقامت کے دوران کسی نے پوچھا حضرت کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور جو ہے بچے دیتے ہیں؟ یہ کتنا مشکل سوال ہے۔ انہیں فون کا جس کے کان باہر ہے نا یہ بچے دیں گے، جس کے کان اندر ہے وہ انڈے دیں گے، دیکھتے جاؤ۔ اتنے ذہین ترین انسان پہ اللہ اکبر۔ ایک خاتون تھی رفاع یونیورسٹی میں نے ان کو کہا کیا کر رہی ہیں؟ کہہ رہے میں میتھس میں PhD کر رہی ہوں۔ میں نے کہا آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ حضرت علی اور میتھس اس پر PhD کریں۔ ان کے میتھس کے اتنے مشکل سوالات ہیں کہ موجودہ میتھس کے پروفیسر اس کے جوابات نہیں دے سکتے۔ میں سب لوگوں کو کہوں گا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اس طرح کرو کہ کچھ افراد حضرت علی اور میتھس اس پر PhD کا مقالہ اور تھیسس لکھیں۔ اللہ نے ان کو کتنا علم دیا تھا، کتنی عظمت دی تھی۔ اللہ اکبر۔ جس کا نام علم کا دروازہ، جس کا لقب جن کو کہا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ تعلیم، علم، فضل، روشنی۔ خواتین حضرات، جو موضوع لے کے ہم چل رہے ہیں، اہل بیت کی وفا کا دن، بے شک یوم عاشور آج غم گساری کا دن ہے، حضرت امام حسین کے غم کا دن ہے، لیکن آج اسلام کی جیت کا بھی دن ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اسلام کی جیت کا دن ہے۔ چلتے ہیں ابھی چھوٹی سی بریک کی طرف اور واپس آتے ہیں، ساتھ جڑیے رہیے JNN کے ساتھ۔ مني وأنا من الحسين، حسين مني وأنا من الحسين، لا إله إلا حسين ہے، عطا لا إله حسین ہے، بقا لا إله حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، یہ قول رسول ہے، حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا إله إلا حسین ہے، عطا لا إله حسین ہے، بقا لا إله حسین ہے، فرما
बारगाह पर वो हराम है। हाँ? ये हम क्या करते हैं, हम काफिरों को क्या मैसेज देते हैं आपस में लड़कर, मेरा आपसे इख्तिलाफ है, तुम अपनी बात कर, मैं अपनी बात करूंगा, तू दलील दे, मैं भी दलील दूंगा, लोग फैसला कर लेंगे कौन हक पर है कौन बातिल पर है। लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा, इसकी क्या जरूरत है हजरत? आज वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, वो लोग सही और गलत को समझ लेंगे, देख लेंगे, समझते हैं, और लोग समझते हैं, और बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, लोग समझते हैं इस चीज को। वो आपको 10 सेकंड की सुनेंगे, उसके बाद उन्हें कहना है कि नहीं दूसरा चैनल चेंज कर लें। ये हकीकत है, ये हकीकत है। शम्स साहब मैं एक बात बताता हूँ, जी हुक्म। इशारा करेंगे, उम्मत को जोड़ना है ना। जी जी, खत्म नबूवत पक्की चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। खत्म नबूवत का इनकार कुफर है जी, लेकिन उनका नाम लेकर मौलवी कहता है कि वो काफिर है, तो यकीन काफिर है। जो खत्म नबूवत को न माने वो काफिर है। लोग क्या कहते हैं, शम्स साहब ये मौलवी बस करो यार, हम तुम्हारे काफिर काफिर से तंग आ गए। सही है। हजरत लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। सही है ना। हमको यकीन, बर्दाश्त का मादा हमारे में कम हो गया है। अच्छा, गुर्बत भी बढ़ती जा रही है, तंग दस्ती भी बढ़ती जा रही है, नागहानियां आफतें भी आ रही हैं, दुआएं भी कबूल नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लम्हे फिक्रिया है हम लोगों में, ऐसा मैंने हासिल कौम कि कुछ ना कुछ कमी है। इसके बारे में एक छोटी सी बात रखा। जवाब, जब तकवा आएगा तो इत्तेफाक होगा, जब इत्तेफाक होगा तो मुसलमानों को कुव्वत होगी, जब कुव्वत होगी तो इस्लाम का गलबा होगा। तकवा नहीं है तो इत्तेफाक कहां से है? जब इत्तेफाक नहीं होगा तो इख्तिलाफ होगा, जब इख्तिलाफ होगा वह तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी कुव्वत मुंतशिर होगी, ताकत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। लिहाजा सबसे पहले तकवे की जरूरत है, फिर उसके बाद इत्तेफाक आता है, फिर उसके बाद कुव्वत आती है, फिर उसके बाद इस्लाम का गलबा आता है। इख्तिलाफात तो हम खत्म करें पहले। और रोजगार के हवाले से ये जो रोजी खत्म हो जाती है, रिस्क खत्म हो जाता है, ये भी इसकी वजह यही है। असल में बात ये हजरत शम्स साहब, मैंने कोरोना में बगैर किसी को बताए चंदा और ट्रस्ट के 8 से 12 ट्रक राशन मैंने तकसीम कर लिया, और मैं ये काम करता हूं। अल्लाह ताला आपके इस काम को कबूल फरमाए। और अपने पैसे अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दौलत दी है, मैं मस्जिद मदरसे से तनख्वाह नहीं लेता हूँ। अपनी दौलत मैंने सोना और बैंक सब कुछ खाली कर दिया, 8 से 12 ट्रक मैंने दिए हैं। हजरत एक नुकसान है हमारे अंदर, नाराज न होना, चोले बेचने में, लोबिया बेचने में, कचालू बेचने में और चावल बेचने में। लोगों ने हज किए, उम्रे किए, बेटियों की शादियां की, घर बनाए, ये लोग मेहनत नहीं करते हैं। नाराज न होना, मेहनत नहीं करते। जितना सदकात खैरात दो ना, लोग मालदार नहीं होते दूसरे के जेब पर, जब तक वो आदमी खुद मेहनत नहीं करता है। MBA वाला है, ऐਵੇਂ घूम रहा है, भाई मुझे अच्छी नौकरी मिले 1.5 लाख की, कसब करो, रोजगार करो। मैं रेलवे 7 नंबर स्कीम में रहता हूँ हजरत, लतीफा 1994 में वहाँ रहता था, सारे अहबाब थे, लोग पठानों को घर नहीं देते। पठान है नहीं, पठान है नहीं, ठीक है ना। पूरा 7 नंबर स्कीम जो पिंड इस्लामाबाद में महंगा इलाका है, सारा पठानों ने खरीद लिया। वजह, वो कारोबार करते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो हमको मेहनत करनी चाहिए जी। ये नहीं कि हम अल्लाह पर इल्जाम डालें। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, तो हुजूर का इरशाद, अल्लाह का इरशाद है, फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल क़विय्यल मुमिन मिन अद-दईफ। अल्लाह ताला को कवी मोमिन ज्यादा ज़ईफ से ज्यादा पसंद है। क्यों कहा? हम खुद अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन और अहले बैत और शहजादी इन्होंने मेहनत की, मदीना से चले, सुबहान अल्लाह, अफाम व तफहीम से चले कि चीज को किस तरीके से इसको खत्म हो, मेहनत की। वो 10 दिन मुहर्रम के, तकलीफें, भूख प्यास, कुर्बानियां और जुल्म जबर, वो सब सहा। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि क़यामत तक वो तारीख और वो अहले बैत की मोहब्बत जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। ख्वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम अहले बैत की वफा के हवाले से था। दुआ है रब्बे काबा से जो इस कायनात का मालिक है कि हम लोग अहले बैत की मोहब्बत से जुड़े रहें और इनकी कुर्बानियों के सदके परवरदिगार हमारे भी मग़फ़िरत फरमाए। दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। अल्लाह। Rishams signing off.
مني وأنا من الحسين حسين مني وأنا من الحسين لا إله إلا حسين ہے عطا لا إله حسین ہے بقا لا إله حسین ہے فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من